बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ सहाफ़ी हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारे मुख्तसर नोटिस पर आप हज़रात तशरीफ़ लाए। गुज़श्ता दिनों सिंध असेंबली में सूबाई बजट पेश किया गया, जो कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का मौजू है, जो कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मौजू है। एक बार फिर सिंध सरकार ने अपने मुसलसल दौरे इक़्तिदार का 12वां बजट 1217 अरब रुपए का पेश किया, जो कि आदाद व शुमार का गोरख धंधा है, और एक बार फिर बजट में सिंध के शहरी इलाकों को नज़रअंदाज किया गया है। सिंध सरकार की नाअहली की वजह से शहरी इलाके खंडरात का मंजर पेश कर रहे हैं। इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज़ के मुताबिक मौजूदा हुकूमत की 10 साला कारगुजारी की वजह से कराची न सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि एशियाई खित्ते का रिहायशी एतबार से बदतरीन शहर बन चुका है। हुकूमती एहलकार करप्शन में मुलव्वस हैं, जिसकी वजह से अब आहिस्ता आहिस्ता उन पर इदारों का घेरा तंग होता जा रहा है। जगह जगह कचरे के ढेर हुकूमती कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत हैं। हुकूमत की जानिब से जो मंसूबे सन 2008 में शुरू किए गए थे, ताहाल ये पाया तकमील को ना पहुँच सके। सिंध सरकार का वफाकी हुकूमत से गिला है कि वो सूबे को उसकी ज़रूरत के मुताबिक फ़ंड्स मुहैया नहीं करती, जबकि गुज़श्ता मरदमशुमारी में सिंध के 70 लाख अफराद को कम गिना गया। इस मामले पर सिंध हुकूमत की मुजरिमाना खामोशी एक सवालिया निशान है, जिसकी वजह से सूबे सिंध को उसकी आबादी के लिहाज से कम रकम फराहम की जा रही है। सिंध और वफाक की इस लड़ाई का असर सिंध के अवाम पर पड़ रहा है और पसमानदगी में इजाफा होता जा रहा है। सिंध सरकार ने गुज़श्ता 10 सालों के दौरान कमोबेश 2000 रुपये मुख्तस किए तालीम के शोबे में, और गुज़श्ता साल 171 अरब रुपये तालीम के शोबे में खर्च किए। लेकिन आज सूरत हाल ये है कि मुल्क के दीगर 3 सूबों के मुकाबले में सूबा सिंध के तालीमी मेयार में कमी वाक़या हुई है। सिंध के 30 लाख बच्चे तालीम से हर साल महरूम रह जाते हैं। सिंध के 55% तालीमी इदारे बुनियादी सहूलतों से महरूम हैं। पाक सरजमीन पार्टी का ये मुतालबा है कि सूबे सिंध में तालीमी एमरजेंसी नाफिज की जाए। सिंध हुकूमत का सिर्फ 3 जामियात सक्कर, थरपारकर, मीरपुर खास में नए कैंपस का इजाफा करने से मसला हल नहीं होगा, बल्कि हुकूमत सिंध के तमाम अजला बशमूल कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, नवाबशाह, सक्खर व दीगर अजला में 4 से 5 नई यूनिवर्सिटी का फिलफौर क़याम अमल में लाया जाए। कराची शहर की आबादी 20 साल कबल 30 लाख हुआ करती थी। उस वक्त भी वाहिद कराची यूनिवर्सिटी ही थी, और आज जबकि शहर की आबादी कमोबेश 3 करोड़ हो चुकी है, अब भी सिर्फ यही वाहिद यूनिवर्सिटी खिदमात सरंजाम दे रही है। सिंध हुकूमत ने गुज़श्ता 10 साल के दौरान सेहत के शोबे में 1000 अरब रुपए खर्च कर चुकी है, और गुज़श्ता साल लगभग 100 अरब रुपए इस शोबे में इस्तेमाल किए। लेकिन हकीकत हाल ये है कि सूबे सिंध में HIV के मरीज़ों की शरह पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा है, और हुकूमती बेहसी का ये आलम है कि मीडिया रिपोर्ट्स होने के बावजूद इस मद में सिर्फ 1 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। नौमौलूद अमवात की शरह में भी तेज़ी से इजाफा होता जा रहा है। इस शोबे में अगर हुकूमत की 10 साला कारकर्दगी का जायज़ा लें तो सिंध के किसी भी शहरी इलाके में कोई नया अस्पताल नहीं बनाया जा सका, बल्कि जो अस्पताल NICH, JPMC, NICVD 18वीं तरमीम के बाद हुकूमत सिंध को मिल गए थे, वो भी वफाक ने वापस ले लिए, जो सिंध सरकार के शोबे में कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। कराची में दुनिया का बदतरीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जिसकी तरफ सूबाई हुकूमत ने कभी तवज्जो नहीं दी। 10,000 बसों का ऐलान तो किया, मगर 10 बसें भी फराहम ना कर सके। ग्रीन लाइन, ऑरेंज लाइन के प्रोजेक्ट आज भी अल्तवा का शिकार हैं। अमन व अमान की सूरत हाल। सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए गुज़श्ता 10 साल में 1000 अरब रुपए खर्च किए जा चुके। हर साल 10% के हिसाब से इजाफा हुकूमत कर रही है, मगर अलमिया ये है कि वज़ीर दाखिला की अदम मौजूदगी में सूबे में जराइम की शरह में खातिर ख्वाह इजाफा हो चुका है। गुज़श्ता साल 3700 पुलिस एहलकार बग़ैर किसी उसूल व ज़वाबित के भर्ती किए गए।
4,500 اہلکار منتظر ہیں اور نئے مالی سال میں مزید 3,000 افراد بھرتی کرنے کا حکومت نے عندیہ دیا ہے۔ اس بجٹ میں بھی امن و امان کے لیے حکومت نے 110 ارب روپے مختص کیے ہیں۔ ہمارا اندیشہ یہ ہے کہ غیر قانونی بھرتی کیے گئے لوگوں کی تنخواہوں کی مد میں خرچ کر دیے جائیں گے، جو کہ صرف حکومتی وزیروں اور مشیروں کا بمِ اہل و عیال تحفظ فراہم کرتی ہے۔ سیف سٹی پروجیکٹ کے تحت 10,000 کیمروں کی تنصیب ہونی تھی، مگر صد افسوس یہ منصوبہ بھی سرخ فیتے کی نظر ہو گیا۔ سیکیورٹی صرف وزراء کے لیے محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ پہلے تو یہ بتا دیں کہ انہوں نے سندھ کی آبادی اسمبلی میں 4.25 کروڑ جو بیان کی ہے، انہوں نے حالیہ مردم شماری کو درست مان لیا اور سندھ کی آبادی عموماً اور شہر کراچی کی آبادی کو خصوصاً 70 لاکھ کم گنا گیا ہے۔ اس پر انہوں نے آواز بلند کیوں نہ کی؟ کیا پاکستان کے وسائل پر ان گمشدہ افراد کا کوئی حق نہیں؟ کیا پانی جو کہ زندگی کا لازمی جز ہے سب کی ضرورت نہیں ہے؟ جب افراد کا شمار ہی کم کیا گیا تو وسائل کی تقسیم متناسب کیسے ہو سکتی ہے؟ پاک سرزمین پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے میں ناکام ہو چکا ہے۔ اس کی تنظیم نو کی اشد ضرورت ہے۔ گزشتہ 10 سالوں کے دوران کراچی کی آبادی میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے، تاہم پانی کی ترسیل میں ایک بوند کا اضافہ بھی دیکھنے میں نہ آیا۔ یہ ادارہ پانی کی فروخت کا مرکز بن چکا ہے۔ بجٹ میں K4 اور S3 کے منصوبوں کی تکمیل کے لیے کوئی رقم نہیں رکھی گئی۔ حکومت سندھ نے سندھ بھر میں RO پلانٹ کی مد میں 16 ارب روپے خرچ کر دیے، جو کہ سب ناکارہ ہیں۔ ہمارا مطالبہ ہے حکومت سندھ سے کہ جس طرح ان کا وفاق سے صوبہ سندھ کے ریونیو کی جنریشن اور آبادی کے حساب سے NFC ایوارڈ کا اجرا کا مطالبہ کرتی ہے، اسی فارمولے کو وہ سندھ کے تمام اضلاع میں فنڈ تقسیم کیے جائیں۔ سندھ کے خزانے میں 90% صوبائی ٹیکس کی مد میں رقم جمع کرانے والا شہر کراچی کے باشندے آج بھی بنیادی سہولتوں سے محروم ہیں۔ جس طرح اس بجٹ میں سندھ سرکار نے اپنے ریونیو دینے والے شہروں کو نظر انداز کیا ہے، پاک سرزمین پارٹی اسی طرح اس بجٹ کو مسترد کرتی ہے، جس میں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کچھ نہیں۔ خاص طور پر اس میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ دیکھیں، کراچی کی عوام، کراچی کی پاپولیشن کے حوالے سے جب آپ دیکھیں تو سندھ ریونیو بورڈ جو ہے وہ ایک واحد ادارہ ہے پاکستان کا جو اپنا ٹارگٹ اچیو کر رہا ہے۔ اس سال ان کا جو ٹارگٹ تھا 100 ارب روپے کا، وہ اچیو کیا۔ اگلے سال بجٹ میں انہوں نے 145 ارب روپے رکھا گیا ہے۔ سندھ ریونیو بورڈ کے جو یہ پیسے جمع ہوتے ہیں، اگر کراچی کے لیے ذرا سا بھی دل میں درد ہے، دکھ ہے، کراچی کی عوام کی تکلیف کا اندازہ ہے، تو کسی پہ ڈیپینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 2 سال کا ٹارگٹ دیں، 75 ارب روپے یا 80 ارب روپے کا جو K4 ہے، وفاق سے کہیں یہ پروجیکٹ ہم خود کرتے ہیں۔ 40 ارب اس میں سے، کیونکہ 92% سے 95% جب 150 ارب روپے کا کراچی سے جمع ہونا ہے، تو اگر اس میں سے 40 ارب روپے پانی پر خرچ کر دیں گے تو یہ کراچی کی عوام پر احسان نہیں ہوگا، کراچی کی عوام کا حق ہے یہ۔ اس طریقے سے یہ پروجیکٹ 2 سال میں مکمل ہو سکتا ہے اور کہیں ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ وفاق نے بھی 150 ارب اور 16 ارب اور اس کے بعد 85 ارب جب بھی آ کے اناؤنس کیا، وہی RO پلانٹس، وہی ڈیسلینیشن پلانٹ، یہ حل نہیں ہے۔ آپ کسی مخصوص علاقے میں جا کے وہاں پہ 5 MGD اور 10 MGD اور 20 MGD کے پروجیکٹ شروع کریں گے، یہ آپ پیسوں کا ضیاع کر رہے ہیں، یہ آپ لوگوں کے جیبیں بھرنے کے طریقہ کار کو آسان بنا رہے ہیں۔ سیدھا میگا پروجیکٹ ہے آپ کا K4، کراچی کی عوام کی ضرورت ہے۔ آپ 560 MGD یا 630 MGD جو بھی ہے وہ 2 سال میں کراچی کی عوام کو دے دیں نا، پانی کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح تعلیمی اداروں کے معیار کا شاید دنیا میں کہیں ایسی مثال نہیں ملتی جس طریقے سے ہمارے یہاں آج چیٹنگ کا ایک نیا سسٹم آ گیا ہے، نیا رواج آ گیا ہے۔ اس تصور کو ختم کرنے کے لیے آپ نے کیا پلاننگ کی ہے؟
آپ نے اپنے تعلیمی اداروں کو کس طرح مضبوط کرنا، کس طرح اس کو رزلٹ اورینٹڈ کرنا، آپ نے اس کے لیے کیا پلان دیا ہے؟ جب آپ بجٹ بناتے ہیں تعلیمی اداروں، خاص طور پر جتنے بھی سرکاری، دیکھیں جب سرکاری تعلیمی ادارے جو ہیں ان کا رزلٹ اورینٹیشن سے بھاگنا، تو پھر جو پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو چانس ملتا ہے اور یہ پھر ایجوکیشن فار سیل، تعلیم برائے فروخت کا سلوگن لے کر آگے چلتے ہیں۔ آج ہماری عوام، بالخصوص کراچی کے غریب علاقوں کی عوام جو ہے، ان کے لیے تعلیم حاصل کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ ہمیں ان تمام چیزوں پر حکومت سندھ کو چاہیے تھا کہ اس کو پلاننگ میں رکھتے۔ ٹرانسپورٹ کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ٹرانسپورٹ منسٹر صاحب نے ابھی پچھلے دنوں ہی 2 مہینے کا کہا تھا کہ 2 مہینے میں جو ہے وہ جو بسیں اناؤنس کی تھی 1000 یا اس میں سے 200 بسیں جو ہے وہ 2 مہینے میں آئیں گی۔ ابھی جس طرح ہم نے بتایا کہ 200 بسیں تو بہت دور کی بات ہے، 10 بسیں بھی نئی ایڈ نہیں ہوئی ہیں اس میں۔ تو کراچی کی جو صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ NFC ایوارڈ پہ ہم پتہ نہیں پچھلے کئی بجٹ میں اسپیچ کرتے چلے آئے ہیں، بجٹ میں ہم اپنی کمنٹس دیتے آئے ہیں کہ NFC ایوارڈ کو اگر آج ہم ود آل ڈیو رسپیکٹ کہ اس پاپولیشن کو ہم اگر صحیح مان بھی لیں تو آپ یہ بتائیں کہ پاپولیشن جو ہے اربن رورل کا تناسب جو ہے وہ 45-55% ہے، تو کیا 45% آف دی بجٹ آپ اربن ایریا کی، شہری علاقوں کی عوام کے لیے مختص کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ یہ تمام زیادتیاں ہیں، ان تمام زیادتیوں کا اگر ازالہ نہ کیا گیا تو بہت جلد نظر آ رہا ہے کہ عوام اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوں گے، اور ہم نہیں چاہتے لیکن مجبوری یہی ہوگی کہ عوام جو ہے، جب عوام کو پانی، بجلی، گیس، یہ تمام چیزیں، جب روٹی کھانے کے لیے پیسے نہیں بچیں گے تو عوام کو سڑکوں پر نکلنا ہوگا، اور عوام نکلیں گے۔ یہ ہمارے لیے ایک الارمنگ سچویشن ہے۔ ارشد وورا بھائی کی بات کو میں آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گا کہ معزز صحافی حضرات، اس سے پہلے جب فیڈرل حکومت نے بجٹ پیش کی تو پاک سرزمین پارٹی نے اس کو بھی مسترد کیا، اور آج سندھ حکومت کی اس بجٹ کو ہم مسترد کرتے ہیں۔ وہ اسی لیے ارشد وورا بھائی نے جو ابھی آپ کے سامنے جو چیزیں رکھی وہ آپ کے سامنے ہیں، لیکن آج جو صورتحال ہے سندھ حکومت کی، کیا 11 سال کا حساب کیا ان سے عوام نہیں مانگے گی؟ کون سا ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جس کو یہ کہہ سکیں کہ ہم نے اس کو جو ہے وہ ماڈل بنایا ہے؟ کسی شہر کو تو اس نے ماڈل نہیں بنایا۔ آج کراچی سے ہم لاڑکانہ کی بات کرتے ہیں یا کراچی سے کشمور کی بات کرتے ہیں، کوئی ایسی UC نہیں ہے، کوئی ایسا جو ہے ٹاؤن یا تعلقہ تحصیل نہیں ہے جس کو سندھ حکومت یہ کہے کہ ہم نے اس کو جو ہے وہ ماڈل بنایا ہے۔ آج ہیلتھ کی ہم بات کریں، سرکاری ہاسپٹل میں آپ جائیں، آپ سول ہاسپٹل میں چلے جائیں، آپ عباسی شہید میں چلے جائیں، یا لاڑکانہ یا کشمور جیکاباد شکارپور کی کسی ہاسپٹل میں چلے جائیں، تو وہاں پر آپ کسی پیشنٹ کو کوئی دوائی نہیں ملتی۔ وہاں کی ایسی صورتحال خراب ہے کہ وہاں پر اگر کوئی پیشنٹ کوئی سیریس ہوتا ہے تو وہ راستے میں جو ہے وہ ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ 7 میں لاسٹ جب حادثہ ہوا تھا تو اس میں کوئی بھی ظاہر وزیر اعلیٰ صاحب کا وہ شہر ہے، وہیں کا وہاں MPA بنا ہوا ہے، لیکن 7 میں آج تک کوئی اس ہاسپٹل میں کوئی ایسا اس میں کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے جو آج وہاں 7 میں کوئی پیشنٹ جا سکے کسی ہاسپٹل میں۔ کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ بنائے جس میں سندھ حکومت کہے کہ ہم نے جو ہے وہ یہ کام کیا ہے۔ اس سے پہلے وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ صاحب تھے اور آج مراد علی شاہ صاحب ہیں۔ کوئی ایک کام بتائیں۔ کراچی کی ہم بات کرتے ہیں، کراچی کی اسی لیے بات کرتے ہیں کہ بھائی کراچی کو ہم منی پاکستان کہتے ہیں، سندھ کا دارالخلافہ ہے، لیکن آج کراچی میں پینے کا صاف پانی نہیں ہے، آج کسی پیشنٹ کو کوئی دوائی نہیں ملتی، اور سندھ حکومت کہتی ہے کہ ہم نے یہ اچھی بجٹ پیش کر دی ہے۔ ہاں، ہر سال اضافہ تو ہوتا ہے بجٹ کا، لیکن وہ پیسہ جاتا کہاں ہے؟ 11 سال کا حساب سندھ حکومت کو دینا پڑے گا۔ چند گرفتاریاں ہوئی ہیں لیکن ہم اس سے مطمئن نہیں ہیں، نیب مطمئن ہوگی،
नेब ने चंद गिरफ्तारियां की हैं, लेकिन सिंध की अवाम पीने का पानी मांग रही है, सिंध का अवाम खाने के लिए रोटी मांग रही है, सिंध का अवाम वो चाहती है कि हमारे जो बेसिक मसाइल हैं वो हल होने चाहिए। लेकिन हम ये जरूर डिमांड करेंगे, पाक सरजमीन पार्टी जरूर डिमांड करेगी, क्योंकि गुड गवर्नेंस अगर बेहतर नहीं होगी तो यकीनन हम ये डिमांड करेंगे तो फिलफौर उनको जो वो रिजाइन करना चाहिए। आज मुराद अली शाह साहब से मैं इस्तीफा मांगता हूं, क्योंकि मेरे सिंध के मसाइल हल नहीं हो रहे हैं। जब सिंध के मसाइल हल नहीं होंगे तो पाक सरजमीन पार्टी अगर असेंबली में नहीं है तो हम असल अपोजिशन जो है वो पाक सरजमीन पार्टी कर रही है। हम डिमांड करते हैं, सिंध की आवाम की तरफ से डिमांड करते हैं कि फिलफौर वजीर आला सिंध को इस्तीफा देना चाहिए। कौन सा ऐसा शहर है जिसको इसने मॉडल बनाया है? आज एजुकेशन की सूरत हाल देखें, आज हेल्थ डिपार्टमेंट की देखें, आज लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है। आज कराची में हमारे जवान बेदर्दी से मर रहे हैं, रोजाना देखें स्ट्रीट क्राइम बढ़ता जा रहा है। क्या सिंध हुकूमत से कोई पूछ भी नहीं सकता? 2 रोड उसने रोड कारपेंटिंग कर दिए तो कहते हैं कि हमने बहुत जबरदस्त काम कर लिया है। नहीं, पाक सरजमीन पार्टी ने 21 जुलाई को बागे जना में इसीलिए कॉल दी है। हर गरीब मिस्कीन आदमी, सब मुतवस्सित तबके के आदमी को हमने कॉल दी है, जिनको रोटी नहीं मिलती, जिनको खाने के लिए रोजगार नहीं है, जिनको पीने का पानी नहीं मिल रहा है। इससे पहले भी हमने एहतजाज किया है। मौजूद साहब हजरात आपकी नॉलेज में 18 दिन प्रेस क्लब पे हमारे चेयरमैन, हमारे प्रेसिडेंट, पूरी पार्टी वहां पर जो है वो धरना दे चुकी है। लेकिन अब 21 जुलाई को जो बागे जना में कॉल दी है वो कोई तकरीर सुनाने के लिए नहीं, अवाम के मसाइल के लिए हम बागे जना पे जमा हो रहे हैं। सिंध हुकूमत हो या फेडरल हुकूमत हो, अगर अवाम के मसाइल हल नहीं होंगे तो हम फिर सोच रहे हैं, हम अवाम के साथ रोडों पे सिर्फ नहीं आएंगे बल्कि इनको इक़्तिदार से बाहर निकालेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो हम ये डिमांड करते हैं, आप बजट हर साल रखते हैं लेकिन उसका हिसाब किताब कहाँ है? तो हम हिसाब मांगेगी, पाक सरजमीन पार्टी आपसे हिसाब किताब मांगेगी। अगर आप हिसाब 11 साल का हिसाब नहीं देंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि दमादम मस्त कलंदर होगा। सारी गुफ्तगू तो हो ही गई है, लेकिन मैं सिर्फ इतना सा एडिशन करूँगा इस सारी बातों में कि देखिए, पीटीआई गवर्नमेंट में, पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में, एमक्यूएम तो एक वजारत और लेके बड़ी गवर्नमेंट में आ गई है। मेरे ख्याल में उनकी इतनी ज़रूरत है कि उनको सारे जो उनके एमएनए एमपीएज हैं सभी हो जाएं, वज़ीर तो भी उनके लिए कम है, क्योंकि आखिरी मौका है। मैं आपसे अर्ज़ करूं, इस सूरत हाल के अंदर जो अर्बन सिंध का हाल हो रहा है, सिंध का उमूमी हाल तो बेड़ा गर्क वैसे ही था। आप रत्तो डेरे का किस्सा सुन लें, HIV का किस्सा सुन लें, इन सारी सूरत हाल के अंदर यहाँ की पर कैपिटा देख लें, यहाँ पे लोग जिस तरीके से परेशान हैं उस सूरत हाल को देख लें। अगर ये 3 हॉस्पिटल ना हो, इंडस, खोईगोड और SIUT, मैं समझता हूँ पटेल, मैं समझता हूँ वो हशर होगा इस शहर का कि आप सोच ही नहीं सकते। तो इस सारी सूरत हाल में PSP मुस्तफ़ा कमाल 21 तारीख को हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ उस दिन ऐसा लाएमल दिया जाएगा जो सिंध के लोगों को और पाकिस्तान के लोगों के लिए मशल राह होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। शुक्रिया। एक बात मैं ऐड करना चाहूँ। देखिए, एक जिस तरीके से NFC अवार्ड की हमने बात की और डिस्ट्रीब्यूशन की बात की, उसी तरीके से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि ऑक्ट्रॉय की मद में जो पैसे आते हैं वो पैसे डायरेक्टली सिंध गवर्नमेंट जो है वो काम करती है एक तरह से पोस्टल सर्विस का, और वो आपके कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को मिल जाते हैं। आज की MQM जो कि KMC को चला रही है, आप सबके सामने है, इन्होंने पैसों का रोना रोया, जबकि रिकॉर्ड में मौजूद है कि सिर्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम, एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम पर 20 करोड़ रुपए से 20 अरब रुपए से ज़्यादा इन्हें मिले हैं। 204 यूनियन काउंसिल्स हैं। 204 यूनियन काउंसिल्स का मतलब ये हो गया कि हर UC में जहाँ पे एवरेज आबादी 30,000 की है, 10 करोड़ रुपए का डेवलपमेंट का काम होना चाहिए था, जो कि 10 करोड़ का क्या 10 लाख का भी शायद 20 UCO में नहीं हुआ। तो ये करप्शन का हाल है। 42 से 43 केसेस जो हैं वो मेयर के ऊपर चल रहे हैं, उसमें से करप्शन के वो केस भी शामिल हैं
جو محترم جناب فیصل واڈا صاحب نے نیب میں بھی کیا, ہائی کورٹ میں بھی کیا. لیکن آج کیونکہ آپس میں رشتہ داری ہو گئی ہے, اور اس رشتہ داری کی وجہ سے مین انٹرسٹ ان کا یہ ہے کہ منسٹریاں ملتی رہیں, یہ لوگ پارٹنرز ان کرائم ہو چکے ہیں, چاہے وہ پی ٹی آئی ہو چاہے وہ ایم کیو ایم ہو. دونوں کا مقصد ایک ہی ہو گیا ہے کہ کس طریقے سے کراچی کی عوام کے پیسے کو لوٹا جائے, کراچی کے لیے فالس پروجیکٹس اناؤنس کیے جائیں, اور وہ پروجیکٹس اناؤنس کیے جائیں جس میں بآسانی یہ پیسہ بنا سکیں. تو سب سے پہلے تو یہ 20-25 ارب روپے کراچی کی عوام کا پیسہ تھا جو کہ ان لوگوں نے کھا لیا, بالکل کھا چکے ہیں. اور اس پہ کیس کرنے والے ایویڈنس کے ساتھ, جو کیس نیب میں چل رہا ہے, فیصل واڈا حاضر نہیں ہوتے ہائی کورٹ میں, ہائی کورٹ میں کیس چل رہا ہے, کیوں نہیں حاضر ہوتے؟ کہ آج وہ ان کے ساتھ پارٹنر بن چکے ہیں. تو یہ چیزیں کراچی کی عوام کو دیکھنی چاہیے. یہ پیسہ جو ہے یہ حکومت کا پیسہ نہیں ہوتا, حکومت کا پیسہ ایک کوئی چیز نہیں ہوتا, یہ سارا پیسہ عوام کا ہے. اور بار بار میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کا بچہ جب 10 روپے کا بسکٹ کا پیکٹ بھی خریدتا ہے تو 2.5 روپے اس پہ ٹیکس دے دیتا ہے. جس دن عام عوام کو یہ احساس ہو گیا کہ یہ ہمارے ٹیکس کا پیسہ ہے, اس دن یہ چور کہیں نہیں بھاگ سکیں گے. میرے خیال سے ساری بات چیت جو ہے وہ پریس کانفرنس کے حوالے سے ہو گئی تھی. بیسک یہ تھا, آج کا جو بجٹ تھا وہ اس بات کا آغاز ہے کہ پاک سرزمین پارٹی یہاں سے اس بات کا اسٹارٹ لینے جا رہی ہے کہ ہمارا یہ سلسلہ اب کنٹینیو رہے گا, اور اس شہر اور صوبہ سندھ کے حوالے سے جو ایشوز ہیں جس کو تینوں جماعتیں ایڈریس نہیں کر رہی ہیں, اور تینوں جماعتیں جس طرح ارشد گورا بھائی نے کہا ہے کہ اس سارے کرائم میں جو ہے وہ پارٹنرشپ کا کردار ادا کر رہی ہیں. میں اس فیگر کے ساتھ آپ کو صرف 2-3 باتیں بتا دوں. ایک طرف فیڈرل گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ سندھ گورنمنٹ اس وقت گزشتہ 11 سالوں سے لوٹ مار میں ملوث ہے اور یہ 12واں بجٹ ہے, اور دوسری طرف یہ فیڈرل گورنمنٹ این ایف سی کی صورت میں 200 ارب روپے کا سندھ میں اضافہ کر رہی ہے. وہ سندھ گورنمنٹ جو پہلے ہی لوٹ مار میں ملوث ہے اور 11 سال کا حساب نہیں دے رہی, اس کو فیڈرل گورنمنٹ 200 ارب روپے اضافی این ایف سی کی صورت میں اس سال دے گی, جس سے آپ کو اس بات کا اندازہ لایا جاتا ہے کہ کتنی سیریسنیس ہے. ایک طرف پاک فوج اپنے بجٹ میں اضافہ نہیں کر رہی, اور دوسری طرف آپ صوبوں کے این ایف سی میں اور خاص طور پہ سندھ کی لوٹ مار ہونے کے باوجود بھی فیڈرل گورنمنٹ این ایف سی میں 200 ارب روپے کا اضافہ کرے گی. دوسری بات یہ کہ ہم نے تو یہ 10 سال کا بجٹ جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے دیا تھا, سندھ گورنمنٹ نے, اس کو ہم نے سامنے رکھا ہے کہ 10 سال میں 1000 ارب روپے جو ہے وہ خرچ کیے گئے صحت میں, اور 2000 ارب روپے خرچ کیے گئے تعلیم میں. 1000 ارب روپے میں کون سا ایسا ضلع ہے جس کو ماڈیول بنایا گیا اور وہاں پر اچھا ہاسپٹل بنایا گیا؟ 200 ارب روپے ایجوکیشن پہ خرچ کرنے والا یہ صوبہ جو اس وقت الف اعلان کے مطابق سب سے ورست صورتحال ہے, 4تھے نمبر پہ, بلکہ 5ویں, گلگت کے بعد یہ 5ویں نمبر پہ آ رہا ہے, جس میں جو ہے سب سے زیادہ گھوس ملازمین ہے, سب سے زیادہ جو ہے وہ اسکول اس وقت ناکارہ پڑے ہوئے ہیں. اس صوبے کی وہ حالت ہے. لا اینڈ آرڈر کی صورت یہ حال ہے کہ اسٹریٹ کرائم عروج پر ہے, جس طرح اشفاق منگی بھائی نے بتایا. یہ صورتحال ہے. تیسری جانب لوکل گورنمنٹ کی صورتحال. آپ لوکل گورنمنٹ کی صورتحال دیکھیں کہ اس کراچی کے اندر 3 روڈ جو ہے وہ 10 سالوں میں بنائے گئے, جس میں ہائی وے کا جو روڈ تھا شارع فیصل کا, اور طارق روڈ اور کراچی یونیورسٹی کا روڈ جو ہے وہ بنایا گیا. کوئی ایسا کام نہیں کیا گیا. پانی کی بات ہوئی اس کراچی کے لیے, تو اوورال پورے سندھ کی صورتحال یہ ہے کہ جس طرح HIV کی صورتحال ہے, لاڑکانہ جو پیپلز پارٹی کا اپنا گھر ہے, اس لاڑکانہ کی تباہی کے ذمہ دار ہیں, اس تھر کی تباہی کے ذمہ دار ہیں جہاں بچے مر رہے ہیں غذا کے نہ ہونے کی وجہ سے. اس کے باوجود بھی ایک جماعت متحدہ قومی موومنٹ, اس کا کام یہ رہ گیا ہے کہ اس کا میئر 4.5 سال ہونے کے باوجود بھی اس شہر کے پانی کے لیے نہیں لڑ رہا, اس شہر کے مسائل کچرے کے لیے نہیں لڑ رہا, بلکہ وہ آج بھی لڑ رہا ہے کہ کراچی پیکیج فیڈرل گورنمنٹ سے مل جائے تاکہ بچے کچے 6 ماہ میں وہ لوٹ مار کر سکیں. اور اس کی ایک مثال اور آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ کل متحدہ قومی موومنٹ نے ایک منسٹری پر سودا کیا ہے, ایک منسٹری پر فیڈرل گورنمنٹ سے سودا کیا ہے. کس بات کا؟ کہ کراچی کے لوگ پانی کے لیے ترستے رہے,
کراچی کی میں پڑنے والی گرمی جس عذاب میں ہے، وہاں کے سی کا نظام تباہ حال ہے، لوگ اسی طرح بغیر بجلی کے مرتے رہے، کراچی میں کچرا پڑا رہے، اور صرف ایم کیو ایم کو ایک منسٹری کا سودے پر خاموشی اختیار کرنے کے لیے کہا گیا، اور ایم کیو ایم نے خاموشی اختیار کی، جس کا ثبوت آپ کے سامنے کہ آج بجٹ آئے ہوئے 1 ہفتہ ہو گیا فیڈرل گورنمنٹ کا، ایم کیو ایم نے کوئی آواز نہیں لگائی۔ میں آج کہتا ہوں کراچی کے لوگوں کو اور سندھ بھر کے لوگوں کو، پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم اور اب تیسری جماعت تحریک انصاف، تینوں مل کر اس ملک کے لوگوں سے کیموفلاج کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، اور اس دھوکے کا ثبوت میں نے آپ کو بتا دیا کہ سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اس وقت 200 ارب روپے سندھ گورنمنٹ کو اضافی دیا جائے گا خاموش کرنے کے لیے، تاکہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کے اس کمزوریوں پر آواز نہیں اٹھا سکیں۔ جب یہ وزیر اعلیٰ سی سی آئی میں جاتے ہیں تو یہ وہاں پر بات چیت کر کے آتے ہیں، اور پھر 70 لاکھ آبادی کم ہو جائے تو اس پر سائن کر دیتے ہیں، بجٹ کم ہو جائے اس پر سائن کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اسی وجہ سے کہ ان کے لوٹ مار اور کمائی کے لیے ان کو ہر سال اضافی ارب روپے دے دیے جاتے ہیں۔ جہاں پاک فوج اپنے پیسے کم کر رہی ہے، جہاں لوگ اپنے پیسے کم کر رہے ہیں، آج یہ حال ہے کہ ایک ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی آدمی اپنا مکان خریدے گا تو وہ مکان اگر کرائے پہ لگا دے گا اور اس کو 25,000 روپے کرائے ملے گا تو 5,000 روپے وہ ٹیکس پے کرے گا۔ وہ غریب آدمی، آج فیڈرل گورنمنٹ کا یہ حال ہے کہ اس کرائے کے مکان سے بھی وہ ٹیکس لے گی، اور وہ ٹیکس سب سے زیادہ کراچی ادا کرے گا۔ تو اس صورتحال میں جہاں سندھ گورنمنٹ اس دفعہ 266 ارب روپے اضافی ریونیو محصولات میں اضافی جمع کرے گی، 266 روپے، جہاں 170 ارب روپے تھا پچھلے سال، اب 266 ارب روپے جمع کرے گی، اور اس 266 روپے میں کراچی کو نہ پانی ملے گا، اس 266 روپے میں سندھ کو نہ ایجوکیشن ملے گی نہ صحت ملے گی۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ اسی وجہ سے اشفاق منگی بھائی نے جس طرح کہا کہ لوگوں کو اب یہ بات ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم یہ پریس کانفرنس صرف نہیں کر رہے، ہم اب اس پریس کانفرنس کے بعد اگلا لائحہ عمل کا احتجاج کا اعلان کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد 21 تاریخ کا ہم نے جلسے کا اعلان کیا ہے، رکیں گے نہیں۔ اگر کسی کے جو ہے خیالوں میں یہ بات ہے کہ پاک سرزمین پارٹی جو ہے وہ ایک چھوٹی پارٹی ہے اور پارلیمنٹ میں نہیں ہے، تو وہ ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پاک سرزمین پارٹی عوام میں ہے۔ آج ہمارے 12,000 کارکن اس کراچی میں، آج ہمارے 20,000 کارکن اس پورے سندھ میں، اور آج ہمارے 31,000 کارکن پورے پاکستان میں ہیں، اور ہم ان سارے کارکنوں کو ہم نے اس وقت اویئر کیا ہے، کھڑا کیا ہے، اور اس پریس کانفرنس کے ذریعے میں پاکستان بھر کے کارکنان سے کہتا ہوں اور عوام سے کہتا ہوں کہ یہ آپ کو مصطفیٰ کمال کی صورت میں اپرچونٹی ملنے جا رہی ہے۔ خدا کا واسطہ ہے آپ کو، ان پر جن پر آپ نے بھروسہ کیا انہوں نے دھوکہ دے دیا آپ کو، اب مزید دھوکے میں نہ آئیں، اس دھوکے میں نہ آئیں جو بار بار نئے پاکستان کی صورت میں جو ہے وہ خان صاحب نے آپ کو دیا، اس دھوکے میں نہ آئیں جو 12 سال سے پیپلز پارٹی دے رہی ہے، اور اس دھوکے میں نہ آئیں جو متحدہ قوم موومنٹ 35 سال سے آپ کو دے رہی ہے۔ آپ کو پاک سرزمین کے اس آپشن اور مصطفیٰ کمال کے اوپر بھروسہ کرنا پڑے گا، اور انشاءاللہ مصطفیٰ کمال کے اس اعلان کے بعد جب ہم یہ جلسہ مکمل کر لیں گے تو صرف ہم روڈوں پر ہوں گے، اور پھر کوئی اس بات پہ جو ہے وہ خاموشی سے اور آرام سے نہ بیٹھے کہ پاک سرزمین پارٹی اس شہر کی، اس صوبے کی اور اس ملک کی انشاءاللہ ایک مضبوط جماعت بننے جا رہی ہے، اور قوم کو ہم یہ عندیہ دے رہے ہیں کہ آپ کے پاس یہ آپشن ہے کہ آپ مصطفیٰ کمال کے ساتھ آ کر کھڑے ہوں، پاک سرزمین پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوں، اور انشاءاللہ یہ نیا قوم متحدہ قومی موومنٹ کی ہو یا پیپلز پارٹی کی ہو، یہ ڈوبے گی، ہر صورت میں ڈوبے گی، ڈوبنے جا رہی ہے۔ اور اس کے بعد وہ پی ٹی آئی جس نے جو خواب دکھائے تھے لوگوں کو، وہ بھی ڈوبنے کی طرف جا رہے ہیں، خود بھی ڈوبیں گے اور ان کو بھی لے کر ڈوبیں گے۔ لہذا قوم کو چاہیے مزید بھروسہ کرنے سے، جہاں اتنے ٹیکسز لگ گئے، جہاں غربت جو ہے جتنی بڑھنے جا رہی ہے، مہنگائی بڑھنے جا رہی ہے، اور ایسی صورتحال میں قوم اور بھروسہ کرے گی تو سوائے تباہی کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ میں گزارش کرتا ہوں خدا را کہ آپ پاک سرزمین پارٹی مصطفیٰ کمال کے اس آپشن کو اویل کریں،
اور آئیں 21 تاریخ کے جلسے میں بھرپور شرکت کریں اور انشاءاللہ 21 تاریخ کے جلسے کے بعد ہم لائحہ عمل کا مصطفیٰ کمال اعلان کریں گے، انیس قائم خانی اعلان کریں گے اور چیزوں کو بہتری کی طرف انشاءاللہ جانا ہے، اور یہ پاک سرزمین پارٹی کے حوالے سے، مصطفیٰ کمال کے حوالے سے یہ کام انشاءاللہ ضرور ہوگا۔ بالکل چاند بھائی، آپ نے بات بالکل بجا کی۔ دیکھیں مصطفیٰ کمال کے دور میں K4 منصوبہ، K2 منصوبہ، K3 منصوبہ مکمل ہوا تھا، K4 کی فیزیبلٹی بن گئی تھی، اور ہم نے کہا تھا کہ اس کو 16 ارب روپے کا ہی منصوبہ تھا، اس کو وہیں سے شروع کرنا تھا۔ آپ نے مکمل نہیں کیا، شروع نہیں کیا پراپر، اور اس کی وجہ سے آج 80 ارب روپے سے تجاوز کر گیا۔ 260 MGD پانی اس وقت آنا تھا۔ ہم آج بھی کہہ رہے ہیں کہ K4 فیز 1 کے ساتھ ساتھ K4 فیز 2 کو شروع کریں۔ آپ کے پاس زمین ایکوائر کی ہوئی ہے، آپ کے پاس کانٹریکٹر اویلیبل ہے، تو آپ کو اگر آپ ابھی شروع کریں گے تو کم پیسے اس پہ لگیں گے، کم لاگت میں آپ اس وقت کوئی 500 550 MGD پانی اضافی لے سکتے ہیں۔ تو یہ حل مصطفیٰ کمال نے بتایا تھا اور K3 کو کمپلیٹ کیا تھا۔ ہم ہی آج کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم کسی سے نہیں کہیں گے کہ جی ہمارے پاس اختیار نہیں ہے، ہم کسی سے نہیں کہیں گے کہ ہمیں اضافی پیسے چاہیے، ہم اسی اختیار اسی پیسے میں کراچی کو پانی لا کے دیں گے، کچرے کو اٹھائیں گے، صفائی ستھرائی کا نظام بہتر کریں گے، اور جو سندھ کے اس وقت وسائل ہیں اسی وسائل کے اندر رہتے ہوئے ہم سندھ کے اندر تعلیم اور صحت کے معاملات کو انشاءاللہ بہتر کریں گے۔ یہ صرف وہ آدمی کرے گا جو اس سندھ کے مسائل کو سمجھتا ہو، جو آنیسٹ ہے، جو ایماندار ہے۔ ہم تو آج کہتے ہیں، آج ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ آپ جا کر ایک ہو جاؤ، تو مصطفیٰ کمال نے ایک جملہ کہا کہ ایک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نیک ہونے کی ضرورت ہے۔ تو اگر نیک ہو جائیں گے تو یہ سارے مسئلے ہو جائیں گے۔ مصطفیٰ کمال کی ایبلٹی ہے، آنیسٹی ہے کہ وہ یہ سارے کام کو کر سکتا ہے۔ ہمارے پاس یہ ساری چیزیں ہیں اور اس کا حل موجود ہے۔ دیکھیں، سیاستدان وہ سارے لوگ جو اس پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں جنہوں نے بڑے بڑے وعدے کیے تھے اور ان وعدوں کو پورا نہیں کیا، تو جس طریقے سے ماضی کے الیکشن میں لوگوں نے دیگر جماعتوں کو ووٹ ڈالا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ لوگ جو ہے اتنے اویئر ہو چکے ہیں اور ہونے جا رہے ہیں کہ اگلے الیکشن میں پھر ان تینوں جماعتوں کو فارغ کریں گے اور انشاءاللہ لوگ آگے بڑھیں گے۔ لوگوں کے پاس آپشن ہے، اس پاکستان کے بہت وسائل ہیں، اس پاکستان میں بہت جو ہے ٹیلنٹ موجود ہے، لیکن اس سارے وسائل اور ٹیلنٹ کو یوٹیلائز کرنے کی ضرورت ہے، باتوں سے نہیں، نعروں اور تقریروں سے نہیں، عملی طور پر وہی کام جو مصطفیٰ کمال نے اپنے دور میں کیا تھا اسی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں جی، ہمارا تو سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو پالیسیز ہیں جن کی بنیاد پر یہ گورنمنٹ اس وقت کام کر رہی ہیں، اس پالیسیز میں اگر بہتری نہیں ہے تو پھر جو جمہوری طریقے ہیں ان طریقوں کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا نا کہ جی آپ کے پاس ایک سسٹم موجود ہے، تو آپ اس سسٹم میں لوگ کرپٹ ہو گئے نا، سسٹم تھوڑی خراب ہو گیا ہے۔ ان لوگوں کو اگر صحیح ہونے کی ضرورت ہے، اگر وہ صحیح نہیں ہو رہے تو پھر عوام کو صحیح لوگ چننے کی ضرورت ہے۔ میں ایک بات یہ بتا دوں، ہمیں کراچی کے ساتھ ساتھ سندھ بھر کے لوگوں کا درد ہے، اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ آپ ان کے ساتھ کیوں نہیں مل رہے، ہم اس 8 مہینے تک خاموش رہے، اور آج جب یہ بجٹ آیا ہے جس کی امید تھی کہ یہ بجٹ کے میں لوگوں کو بہتری ہوگی، جب اس بجٹ میں بہتری نہیں ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، آج روزگار جو ہے ختم ہو رہا ہے، تو ایسی صورتحال میں الٹیمیٹلی ہمیں کھڑا ہونا پڑا، اور ہم اس سارے اچھے کاموں میں جو گورنمنٹ کرے گی ہم اس میں گورنمنٹ کے ساتھ ہوں گے، لیکن جہاں گورنمنٹ اچھے کام نہیں کرے گی تو پھر ہم گورنمنٹ کے خلاف نہیں ہیں، بلکہ ہم ریویو کرواتے رہیں گے، جگاتے رہیں گے، اور وہ جگانے کی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قوم کو بھی جگائیں اور ہم حکومتوں کو بھی جگائیں۔ لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں کہ MQM کے ساتھ مل جائیں اور PTI کے ساتھ مل جائیں، تو اگر ان کی کارکردگی اتنی اچھی تھی تو پھر تو ہمیں ضرورت ہی نہیں تھی نا۔ اگر یہ لوگ اچھے تھے، یہ چوریاں نہ کرتے، یہ ڈکیتیاں نہ ڈالتے، عوام کے مال کو نہ لوٹتے، ایمانداری سے کام کرتے، کراچی کے لیے آواز اٹھاتے، سندھ کے لیے آواز اٹھاتے، عوام کے لیے آواز اٹھاتے، عوام کے ایشوز پر بات کر رہے ہوتے، اور کوئی ان کی نہیں سن رہا ہوتا تو ہم ان کو جا کے سپورٹ کرتے۔ یہ تو اس کو نیگیٹ کر رہے ہیں۔ ان میں سے مجھے بتا دیں، آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے، کراچی کی عوام بتا دے کہ انہوں نے اس بالخصوص یہ جو تبدیلی گورنمنٹ ہے اس نے آنے کے بعد کراچی کی عوام کے لیے، جہاں سے کہ پورے پاکستان میں سب سے زیادہ سیٹیں ان کو دی گئیں، اس کے باوجود ان لوگوں نے اس شہر کے لیے کیا دیا ہے؟ ایک کوئی ایسا کام گنوا دے 8-9 ماہ میں
کہ انہوں نے کچھ کراچی کے لیے کم از کم 2 لفظ پیار محبت کے بول دیے ہوں کراچی کی عوام کے لیے، تو ان سے ملنے کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ احتجاج، میں بتاؤں آپ کو، یہ احتجاج جو ہے نا، یہ ایک دن کا احتجاج بھی نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو 162 ارب روپے کا جو ہے ڈیسیلینیشن پلانٹ اور آر او پلانٹ کی باتیں کر کے گئی ہے مختلف علاقوں میں، اور جس سے 25 MGD پانی ملے گا، سیدھا اتنے سارے پیسے نہیں چاہیے، رکھ لو اپنے پاس۔ 75 بلین روپیز، 75 ارب روپے خرچ کرو، ایک سال میں K4 کمپلیٹ ہوتا ہے، پوری کراچی کی عوام کو 560 MGD پانی ملتا ہے۔ یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے پاس ہی ہے اس کا سولوشن۔ یہ ڈرامے بازیاں ان سے کہیں بند کریں۔